अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कश्मीर डे के हवाले से। 5 फरवरी है और पाकिस्तान में यहाँ आम तातील है और कश्मीर की हुर्रियत और जो वहाँ पर तहरीक चल रही है या जिस तरह के जो वहाँ पे जो हालात हैं उसके हवाले से आज हम बात करना चाहेंगे कि वहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस दिन के हवाले से और उनकी क्या राय है। तो इसलिए मैं आज लाइव लेना चाहूँगा सज्जाद अहमद भाई को। सज्जाद अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। लेकिन आपका नोटिफिकेशन मुझे शो नहीं हो रहा सज्जाद भाई। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि प्लीज़ आप एक मरतबा फिर यहाँ से वीडियो से निकल कर दोबारा से इसमें इंटर हूँ ताकि मैं आपको ऐड कर सकूँ। आपकी जो नोटिफिकेशन का जो अलामत होती है वो शो नहीं हो रही मेरे पास यहाँ पर। तो अगर आप बाहर जाएंगे दोबारा से वापस आकर, यानी इस वीडियो से आप बाहर निकलें और दोबारा से इंटर हो इसमें, ताकि वो जो आइकन है वो शो हो, फिर मैं आपको ऐड कर सकूं। तो नाजरीन, आज के इस दिन के हवाले से हम बात करना चाहेंगे और अपने साथ हम अपने मेहमान को जिनका ताल्लुक पूंछ से है, श्रीनगर कश्मीर से है, वो हमारे साथ इस दिन के हवाले से हमें अपडेट करेंगे और बताएंगे कि वहाँ के लोग इस बारे में क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, कश्मीरी अवाम की क्या तासुरात हैं, क्या उनकी राय है और उन पर क्या बीत रही है, उनकी ज़िंदगी कैसी है, वगैरह वगैरह। तो आज हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। नो आंसर शो नहीं हो रहा भाई मेरे पास। यहाँ पर आपकी इनविटेशन भी आई लेकिन मैं आपको ऐड नहीं कर पाया। आप ऐसा करें, अपने मोबाइल को प्लीज़ जो है ना वर्टिकल में रखें, यहाँ सीधा इस तरह रखें, मोबाइल को हॉरिजेंटल पे ना रखें। बाहर निकलें और दोबारा से आएँ और मोबाइल को सीधा भी जिस तरह मैंने रखा हुआ है इसी तरह से रखें अपने मोबाइल को, तो मैं आपको ऐड कर सकूँगा। मैं आपको ऐड नहीं कर पा रहा हूँ सजाद भाई। उसकी वजह यही हो सकती है कि आपका मोबाइल की जो सिमत है वो आपने इसी तरह रखें जिस तरह से मैंने वीडियो पे इस वक्त मौजूद हूँ, ताकि मैं आपको ऐड कर सकूँगा। सुबह बखैर दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी आपकी। अल्लाह ताला आप लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैरियत के साथ रखे। आपके साथ फजल हमदर्द मौजूद है कराची से, पाकिस्तान से। और आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं नहायत ही ऐसी एक ऐसा हसास और पूरी यानी कि इस मसले को तो कोई हल नहीं कर पाया है। 70 साल हो रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं कि बातचीत करें, दूसरे को बातचीत के जरिए से हम समझने की कोशिश करें। और जो मीडिया से हम सुनते हैं वो तो मीडिया पर साल भर के बाद जो है वो चलते रहते हैं किस्से कहानी और ड्रामे। मीडिया पर तो जो टीवी पर उनकी रेटिंग चलती रहती है, हर साल बाद उनको कश्मीर भी याद आ जाता है और फ़लस्तीन भी याद आ जाता है और जनाब अली मुख्तलिफ मवाक़े और मजहबी चीज़ें भी आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पर हम दोस्तों से जो वहाँ के रहने वाले उनसे बरह रास्त बात करते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम दाएं बाएं की गुफ्तगू से आज़ाद होकर सीधा डायरेक्टली अपने हदफ के ऊपर आते हैं। और अपने जो हमारे साथ गेस्ट होते हैं जिनका ताल्लुक भी वहीं से होता है, तो ऐनी शाहिद भी होते हैं। तो साहिबुल बैत अदरा बिमा फीही, अरबी का मकूला है कि घर वाला ही बेहतर जानता है कि उसके घर में क्या चल रहा है। तो सजाद अहमद भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अहलन व सहलन मरहबा। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। कैसे हैं मेरे भाई? कैसी सुबह है? कैसे गुजर रहे हैं आपके दिन? और कैसा महसूस हो रहा है? जी भाईजान, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। मैं यहाँ पे कराची में हूँ पाकिस्तान में। यहाँ पर आज 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से आम तातील है और टीवी के ऊपर जो है वो बहुत ही जो मुख्तलिफ चैनल्स है वहाँ पर एक भरमार है। और कश्मीर की आज़ादी के लिए जो यहाँ पर जो तहरीकें चलती हैं या जो वो बड़े सरगर्म नज़र आते हैं इस दिन के लिए। और ख़ास तौर पर जब भी संडे गुजरा है तो संडे के दिन ही, चूंकि आज जो नहीं आ सका, यानी अगर ये संडे आज होता तो आज तो बस सड़कें भी बहुत बड़ी जाम होती वगैरह वगैरह। तो बहरहाल यहाँ पर एक काफी हमा गहमी रहती है इस दिन के ऊपर। और फिर ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात करते हुए भी जो है वो एक बड़ी एक अजीब सी फीलिंग होती है कि हम कहाँ से इसका स्टार्ट करें। तो मैं चाहूंगा कि आप ही इस मौजू को स्टार्ट करें
اور شروع میں اپنا انٹروڈکشن بتا دیجیے گا ہمارے ناظرین سے، پھر اپنا اس موضوع کو سٹارٹ ہی کریں اور اس کے بارے میں آپ بتاتے جائیں۔ جی بھائی جان، بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کا۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کراتا چلوں، آپ نے نام تو میرا بتا دیا، اور آپ کے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو بھی میرا سلام ہے، اور میرا تعلق ریاست جموں کشمیر سے میرا تعلق ریاست جموں کشمیر سے ہے، جس کو مقبوضہ کشمیر بھی کہا جاتا ہے، اور ضلع پونچھ سے ہم آتے ہیں، راولا کوٹ، اور کچھ ساتھی اصل میں فون کر رہے ہیں تو وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا بار بار۔ تو جی راولا جی ٹھیک۔ کوٹ جو وہ ہجیرہ عباس پور، تو آپ نے جو ٹاپک رکھا آج، یہ جو کشمیر یکجہتی کا جو دن ہے، تو اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے ویورز کے لیے رکھوں گا، اور تمام جو بھی ساتھی دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ میں جی سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی شخص اس چیز سے انکار نہیں ہو سکتا کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ میں آپ کو کچھ مثال دے دوں کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تو ہندوستان کی آزادی میں جن لوگوں نے شمولیت اختیار کی، جن لوگوں نے محنت کی، سب کچھ کیا، تو ہندوستان جا کر انگریزوں سے آزاد ہوا۔ اس کے بعد پھر ہندوستان سے پھر پاکستان بنا۔ اس ٹائم جو محمد علی جناح صاحب تھے مرحوم، انہوں نے جو کچھ کیا، اور پھر پاکستان الگ بنا، پھر بنگلہ دیش ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس وقت جو کشمیر کے موجودہ حالات ہیں وہ یہ ہیں جو میڈیا دکھاتی ہے۔ جب کوئی بھی وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو میڈیا فوراً دکھاتی ہے، لیکن اسی کشمیر کے اندر جب کوئی نوجوان وہاں کا کسی اچھے کام کو انجام دیتا ہے، تب میڈیا کے کیمرے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، اور میں نے بارہا اس چیز کو کہا ہے، اکثر میری بات چیت ہوتی رہتی ہے کشمیر کے نوجوانوں سے، وہاں کے جتنے سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں۔ تو میرا ماننا یہ ہے، کیونکہ ہر انسان کا ایک اپنی سوچ ہے، اپنا ذہن ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ کشمیر مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے۔ کون سے ہتھیار؟ ہمارے پاس تعلیمی ہتھیار ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایجوکیشن ہونی چاہیے، ہمارے پاس جو سیاسی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک راستہ ہونا چاہیے، تب جا کر کشمیر کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کشمیر میں کیا ہو رہا ہے میرے بھائی، کہ اس وقت کشمیر میں جہاد کے نام پر ایک تنظیم ہے، اس میں حریت جو رہنما ہے وہ بھی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں۔ اب جہاں تک جہاد کا تعلق ہے، آپ بھی ایک اسلامی اسکالر ہیں، میرا یہ ماننا ہے کہ جہاد یا اسلام میں کبھی بھی یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ کسی بھی شخص کو مار دیں، پکڑ کر کچھ بھی کریں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا، کیونکہ ہتھیار، گن کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے۔ اب جو مین ٹاپک ہے اس پر ہم آتے ہیں، کہ جو کشمیر یکجہتی جو دن منایا جاتا ہے، آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی اسی طرح ہوا، ہر سال ہوتا ہے، پاکستان میں منایا گیا۔ وہاں پر ایک شخص جو مارا بھی گیا تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے، نعیم بٹ تھا شاید، کیا نام تھا ان کا؟ یہی تھا شاید، میرے خیال میں نعیم بٹ تھا، یا ہاں، وانی تھا، میرے خیال میں وانی ایسے نام آتا۔ ایسے ہی کچھ تھا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف سے ہم اس کو منا رہے ہیں کشمیر یکجہتی دن، تو اگر وہ یکجہتی ہے تو پھر اس میں لوگ کیسے مارے جاتے ہیں؟ یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اور ہمارے کشمیر کے اندر جو ہماری سری نگر ہے، وہاں پہ ہمیشہ کیا نعرہ لگتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، پاکستان سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میں نے اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ کبھی غلط نہیں ہے، ہندوستان کی عوام یا مقبوضہ کشمیر کی عوام کبھی غلط نہیں ہے، اسی طرح جو پاکستان میں کشمیر ہے اس کی عوام کبھی غلط نہیں ہے۔ عوام ایک دوسرے سے ملنا چاہتی ہے، پیار محبت سے رہنا چاہتی ہے، بھائی چارہ قائم کرنا چاہتی ہے، لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ جو ہندوستان اور پاکستان کی گورنمنٹ ہے، ان دونوں کی بہت بڑی مس مینجمنٹ ہے۔ مس مینجمنٹ یہ ہے کہ میں نے آج تک، مطلب میں اکثر سوشل میڈیا پر رہتا ہوں، سبھی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کوئی بھی کال نہ کرے، میں فارغ ہو کر ضرور بات کروں گا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے بھائی جان کی، پاکستان کی جو حکومت ہے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تو وزیر اعظم بننے سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری خود کریں گے، ہم ان سے بات چیت کریں گے، ان کی کیا ہم ان سے بات چیت کریں گے، وہ کشمیر کے مالک ہیں اور کشمیر کا فیصلہ وہ خود کریں گے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کہ جب وہ وزیر اعظم بن گئے
اس کے بعد ان کا میں نے کوئی بیان نہیں سنا کشمیر کے حوالے سے کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہو رہا ہے یا کشمیر میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے. تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ عوام کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ سیاسی مسئلہ ہے، پولیٹیکل معاملہ ہے. چاہیے ہندوستان اور پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ مل کر بیٹھ کر بات کریں، یا کشمیر میں جو کچھ رہنما ہیں ان سے بات چیت کریں اور بات چیت کر کے اس مسئلے کو حل کریں. اور میں آپ کو ہندوستان کی بات بتاؤں، میرے کشمیر میں کیا ہوتا ہے کہ کشمیر میں اگر ایک عام شخص، ایک سویلین مارا جاتا ہے، اس کی کوئی پوچھ پڑتیت نہیں ہوتی ہے، اس کی کوئی جانکاری نہیں کی جاتی ہے، کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی کہ بندہ کون تھا اور کیوں مارا گیا. لیکن وہیں دوسری طرف ہندوستان حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے. اگر ہندوستان کی کسی دوسری ریاست میں کوئی بھی شخص مارا جاتا ہے، اس کی پوری جانکاری کی جاتی ہے، اس کی پوری ویریفائی ہوتی ہے. ویریفائی ہونے کے بعد اس کو تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں ان سے نوازا جاتا ہے. اس کے پریوار کو نوکری دی جاتی ہے، اس کو جناب پینشن دی جاتی ہے، ان کو پیسہ بھی دیا جاتا ہے. اگر کوئی اچھا لکھا پڑھا شخص ہے تو اس کو ایک سیاسی میدان دیا جاتا ہے، کوئی منسٹر بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کی حکومت کو بات کر کے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، میرا یہ ماننا ہے. ٹھیک ہے، بہت خوب، زبردست. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. تو اچھا، یہ جو مسلح جدوجہد وہاں پہ چل رہی ہے، تو مسلح یعنی کہ جو وہاں پہ وہ جو کرتے ہیں اس طرح، اس کا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ تاریخ، چونکہ ایک بڑا ایک طویل عرصے سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے. پھر دوسرا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب آپ نے یہ حوالہ بھی دیا کہ عمران خان صاحب نے حکومت میں آنے سے پہلے کشمیر کے بڑے کہ بھائی وہاں ظلم ہو رہا ہے، یہ ہم خود سنتے رہے ہیں اس چیز کے، لیکن ابھی ان کی کوئی جو ہے نا کوئی ایک چھوٹا سا بھی جو ہے نا وہ چیز سامنے نہیں آتی کہ ان کی کوئی جدوجہد اس پر آنے کے. وہ تو خیر انہوں نے بہت سارے وعدے کیے تھے کہ ہم جی یمن جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم وہ یہ نہیں کریں گے. سب کچھ ایک سے ایک کر کے ان کی یو ٹرنز آ رہے ہیں سامنے. وہ چھوڑ دے سارا، آپ کو اس پورے سیناریو میں، پورے پس منظر کے اندر کیا لگتا ہے کہ وہ کون سی کمزوری ہے اصل کہ جس کو ختم کر دیا جائے اور یہ مسئلہ جو رکا ہوا ہے یہ سیدھا اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا؟ کہاں پر اٹک رہی ہے بات؟ کیونکہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر سنا تھا کہ یہ مسئلہ بالکل حل ہو رہا تھا. حضرت میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک کشمیر کے مسئلے کا تعلق ہے، دیکھیے آپ کو میں مثال دے دوں کہ امریکہ ایک سپر پاور سسٹم مانا جاتا ہے، امریکہ کو سپر پاور طاقت ہے امریکہ، ٹھیک ہے. لیکن امریکہ بھی جب اس نے چاہا کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو اس نے بھی طالبان سے بات چیت کی اور بات چیت کر کے کچھ مسائل کو حل کیا. اس بات کو آپ مانتے ہیں؟ جہاں تک عمران صاحب کا تعلق ہے، عمران خان صاحب نے مطلب یہ آن ریکارڈ بات ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے سے پہلے، حکومت سنبھالنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری خود کریں گے. ہم جتنے بھی کشمیری تھے، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا پاکستان والے ہوں، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی اس بات کی کہ وزیر اعظم بنے گا پاکستان کا اور انڈیا سے بات چیت کرے گا تو ہمیں کچھ نہ کچھ سہولت ملے گی. لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہوا. اب جہاں تک تعلق ہے، آپ نے جو ذکر کیا، جو مسلح جد و جہد ہے کشمیر میں، جس کو جہاد کے نام سے جانا جاتا ہے، کچھ لوگ عسکریت پسند بھی کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز یہاں پر صاف ظاہر کر دوں کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ہر انسان کی ایک سوچ ہے. میں اس چیز پہ بلیو نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے، جہاد کرنے کی ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جہاد کے اسلام نے فرائض کیا بتائے ہیں، اس کے طور طریقے کیا بتائے ہیں. کیا جہاد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نے بندوق اٹھائی اور آپ جنگلوں میں رہنے لگیں، نماز آپ نہ پڑھیں، قرآن آپ نہ پڑھیں، اللہ کی توحید سے آپ دور ہیں، لمبے آپ بال رکھ لیں، یا آپ کوئی بھی لباس اختیار کر لیں، جس کو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو مار دیں، اور اللہ کے دین سے آپ دور ہوں، تو کیا وہ شخص شہید کہلانے کے لائق ہے؟ آپ بھی ایک عالم دین ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے ہاں جب روز قیامت ہوگا، وہاں پر اسی شخص کی ہر عبادت قابل قبول ہوگی جو توحید پرست ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کشمیر میں کیا ہوتا ہے حضرت کی ایک عام انسان آتا ہے، وہ جا کے گن اٹھا لیتا ہے، گن اٹھا کے وہ مجاہد بن جاتا ہے. کیوں بنتا ہے؟ کہ اس کو جہاد کرنا ہے اور کشمیر کو آزاد کرانا ہے. حالانکہ یہاں پر کشمیریوں کی سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ جو نعرہ دیا جاتا ہے نا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، تو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ اسلام کی نہیں، یہ سیاسی جنگ ہے. بھئی کشمیر پاکستان کیوں بنے گا؟ اگر آپ وطن کے لیے لڑ رہے ہو تو اس کو آزاد کراؤ. پھر آپ یہ نعرے کیوں لگاتے ہو کہ کشمیر بنے گا پاکستان؟
یا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. تو یہاں پر آ کر کنفیوژنگ ہوتی ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ بولوں کہ کشمیر کا جو نوجوان ہے وہ ایک طرف یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، دوسری طرف پھر وہ یہ نعرہ بھی لگاتا ہے کہ ہمیں پاکستان جانا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی الیکشن ہو، پنچایتی الیکشن ہو، پارلیمنٹ ہو، یا پھر اسٹیٹ اسمبلی کے الیکشن ہو، اس وقت ہماری جو عوام ہے وہ پیسہ کھا کے بک جاتی ہے، ووٹ دے کر پھر لوگوں کو کامیاب بھی کرتی ہے. تو یہ جو کئی طرح کے راستے ہیں نا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. میرا کہنا یہی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے ایک ایسا لائے عمل اختیار کرنا ہے جس کی تازہ مثال میں آپ کو دوں. شاہ فیصل کا نام سنا ہوگا آپ نے، ڈاکٹر شاہ فیصل کا، کہ نہیں سنا؟ جی جی، شاہ فیصل ڈاکٹر شاہ مرحوم فیصل، بڑے عظیم انسان تھے بھی، بالکل. نہیں نہیں نہیں، ابھی حال میں جو آئی اے ایس آفیسر تھے جنہوں نے ابھی ریزائن دیا ہے، پالیٹکس جوائن کی ہے. نہیں، میرا نہیں سنا ان کا نام. ہمارے کشمیر کے ایک نوجوان ہے، تقریباً 30-32 سال ان کی عمر ہے. وہ انڈیا میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے آئی اے ایس، انڈین ایڈمنسٹریٹر سروس. تو اچھا. اس کا جو ایگزام تھا 2009 میں، انہوں نے پورے ہندوستان میں وہ ٹاپر کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایگزام جو بھی بندہ کوالیفائی کرے گا وہ ڈائریکٹ ڈی سی، ڈپٹی کمشنر، اس کو منتخب کیا جاتا ہے. پورے ہندوستان میں کسی بھی اسٹیٹ میں کر دیتے ہیں. تو 2009 میں انہوں نے آئی ایس ٹاپر کیا، کرنے کے بعد ان کی جاب لگی، وہ کئی سارے علاقوں میں ڈی سی ایز اے ڈپٹی کمشنر رہے. تو ٹھیک ہے. 8-10 سال انہوں نے نوکری کی. نوکری کرنے کے بعد جب انہوں نے حالات دیکھے تو انہوں نے ایک اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ٹویٹ کیا کہ مجھ سے اب رہا نہیں جاتا، اور میں جو حالات دیکھ رہا ہوں کشمیر کے یا پورے ہندوستان کے، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر میں اب بیٹھ نہیں سکتا، اور نوکری میں رہ کر میں بول بھی نہیں سکتا، اس لیے میں ریزائن دینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ریزائن دیا. ریزائن دینے کے بعد انہوں نے سیاست میں وہ آئے، اور ان کا کل پہلا جو ہے جلسہ تھا کشمیر کے اندر. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شمولیت اختیار کی، اور لوگوں نے ان کا ویلکم کیا. اور شاہ فیصل جو تھے، ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب، انہوں نے کہا کہ ہم کشمیر کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. کشمیر کا جو مسلمان ہے اس کی جو روز دن جو خون سے اس کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو بند کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ڈاکٹر شاہ فیصل بھی سوچتا کہ مجھے بھی جہاد کرنا ہے تو وہ بھی جا کے گن اٹھا لیتا، تو وہ کسی مسئلے کا حل نہیں تھا نا. ڈاکٹر شاہ فیصل نے کیا کیا کہ اپنی تقریباً 1 لاکھ روپے کی نوکری چھوڑی. کس کے لیے؟ عوام کے لیے، کہ ہماری عوام مر رہی ہے تو اس کو بچانا ہے. تو میرا کہنا یہی ہے کہ جو حریت پسند لوگ ہیں کشمیر کے اندر، ان کی بھی ایک اس میں مطلب کچھ حد تک کوتاہی ہے، کیونکہ وہ لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. اب سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے حضرت کی، دیکھو جو بھی شخص بندوق اٹھاتا ہے، چلو میں ہوں، اگر میں نے بندوق اٹھا لی، میں اتنا کر سکتا ہوں بھی میں جہاد کرنے چلا جاؤں گا. میں ہتھیار تو نہیں بنا سکتا نا، نہ میرے باپ دادا کی فیکٹری ہے کہ میرے لیے ہتھیار تیار ہیں. سوال سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ہتھیار کہاں سے آتے ہیں؟ یا تو پاکستان دیتا ہے یا ہندوستان دیتا ہے. اگر پاکستان دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب کہ ہماری جو انڈیا کی فوج ہے وہ مغرور ہے، وہ پیسہ لے کے ان کو پاس کرتی ہے. اگر پاکستان سے بھی نہیں آتا تو اس کا مطلب ہندوستان دیتا ہے. تو مطلب یہ ایک ملی جلی سرکار ہے. ہندوستان اور پاکستان مل کر کشمیر کو برباد کرنا چاہتا ہے، جو میری سوچ ہے یا جو میں نے اس سے مطلب سیکھا ہے. تو اس میں میرا یہی کہنا ہے، میں نے بارہا پہلے بھی کہا، میری اس حوالے سے بہت بار میری فیس بک اکاؤنٹ اڑایا گیا. میں نے بارہا یہ کہا کہ کشمیر مسئلے میں جہاد کا کوئی حل نہیں ہے. اور میں نے بہت سے علماء سے بھی بات کی کہ مجھے فتویٰ دو. اور ایک کشمیر کے ایک شخص تھے، وہ عسکریت پسند تھے، مجاہد تھے، دنیا سے چلے گئے. ان سے میری بحث ہوئی. میں نے ان کو اعلان لائیو ویڈیو میں کہا، میں نے کہا حضرت آپ مجھے قرآن و حدیث سے اس چیز کا ثبوت دیں کہ اسلام میں اسی چیز کو جہاد کہا گیا ہے، آپ جس کو دل چاہے مار دیں، میں آج یہاں سے اعلان کر کے میں آگے بندوق اٹھا لوں گا. تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. تو مطلب میرا کہنا یہی ہے کہ جتنے بھی کشمیر کے نوجوان ہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے ہوں، مقبوضہ کشمیر کے ہوں، ہمیں اس چیز کو سمجھنا سجاد چاہیے کہ بھائی، حقیقت کیا ہے. سجاد بھائی، آپ کی اس بات کو میں یہاں پر ایسے مزید ایک چیز ایڈ کروں گا. یہ جو ہمارے مسلمانوں کے اندر جہاد کا جو ایک ولولہ ہے نا، یہ بڑا ایک عجیب قسم کا ہے. اس پہ میں آپ کو ایک مثال دوں گا چھوٹی سی. ہمارے جو الجزائر ایک ملک ہے عرب کے کنٹریز کے اندر، تو اس پر ایک پرانی جو ہے نا، آپ جب پیچھے جائیں گے تو اس پر فرانس نے قبضہ کر لیا تھا. اچھا، تو فرانس کے وہاں پر، اور مغرب اس خطے کے اوپر فرانس کا قبضہ تھا. تو وہاں پر پوری آزادی کی تحریک چلی اور وہ چلے گئے. اب آپ کو، اگر آپ فرانس جائیں گے یا فرانس فیس بک کے اوپر، تو فرانس کے اندر جو مسلمان رہنے والے ہیں اس میں اکثریت مغرب کی اور جزائر کی ہے، مسلمانوں کی، عربوں کی. تو میرے ایک جی جی الجزائر کے دوست سے میں نے ان سے بات چیت میں یہی بات کرا تھا. میں نے کہا کہ یار آپ لوگوں کو فرانسیسی کیسے آتی؟ تو انہوں نے کہا یار ہم زیادہ طور پر جو ہے نا یہاں فرانس میں رہتے ہیں.
لیکن انشاءاللہ اچھا اس کا آگے جملہ آپ دیکھیے گا، وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہاں فرانس میں ہمیں یہ آزادی ہے، ہم اس طرح ہماری تعلیم فری ہے، ہمیں یہ ملتا ہے، ہمیں یہ وظیفہ ملتا ہے، ہم بہت خوش ہیں، عیاشی اور مطلب بڑے مزے ہیں یہاں پر۔ اچھا، اب جزائر بھی آزاد ہو گیا، فرانس بھی اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ اب اس کا لیکن اس کے خیالات آپ دیکھیں کہ اس نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ایک دن ہوگا ہم فرانس کے اوپر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ میں میں اس سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، فرانس کے اوپر آپ جھنڈا لہراؤ گے، ایک آپ وہاں پہ کھاتے ہو، ایک آپ وہاں پہ پیتے ہو، آپ وہاں پہ اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ تو بہرحال یہ جو ہمارے اس نے وہ کہہ رہا تھا نہیں ایک دن ایسا ضرور آئے گا ہمارے اندر یہ جو اب ہمارے یہاں پاکستان میں آپ دیکھیں غزوہ ہند کی حدیثیں بنا کے لے کر آتے ہیں جی، ہند کے اوپر ہمارا جھنڈا ہوگا۔ تو یہ حدیثیں ایک تو یہ بنی بنائی ریاست کے تحت جو حدیثیں گڑی جاتی ہیں نا، شروع کے دور سے جو ہمارے علماء یہ کام کرتے رہے، حدیثیں بناتے رہے ریاست سے پیسے لے لے کر، تو ان کی خدمت کر کے، تو یہ غزوہ ہند وغیرہ کی جو حدیثیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب اس طرح کی موضوع اور من گڑت قسم کی روایتیں ہیں۔ کوئی غزوہ ہند نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ لشکر نہیں نکلنے والا۔ اگر لشکر نکلنے والا ہے تو وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو ہے وہ ان کے اپنی سیاست کے لیے۔ بہرحال یہ میں جہاد کے حوالے سے آپ کا جو ہے نا، آپ نے چونکہ کہا گیا اسلامک اسکالر، تو میں نے یہ جہاد کے حوالے سے بتانا چاہا تھا کہ کوئی جہاد صرف اور صرف وہی ہوتا ہے کہ جو آپ علل اعلان کرتے ہیں اور ریاست کے تحت کیا جاتا ہے، چپ چوری چھپ کے کبھی جو ہے نا وہ جہاد نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ وہ شرارت ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ یہاں پر آپ زیادہ چونکہ ابھی آپ میرے مہمان ہیں، آپ ہی کو بولنے کا حق ہے، آپ ہی بولیں گے، میں ابھی صرف آپ کو سن رہا ہوں، میں نے کچھ نہیں بولنا ہے۔ اور یہی میرا یہاں پر جو ہے ہمارا اصول ہے، میرا اصول یہی رہتا ہے کہ جو میرا مہمان آتا ہے میں چاہتا ہوں وہی سب کچھ بولے اور میں صرف سنتا رہوں۔ تو مزید آپ اچھا یہ بتائیے کہ سجاد بھائی، کہ کشمیری نوجوانوں کا مستقبل اس حوالے سے کہ ان کو کیا گائیڈ لائن ہونی چاہیے کہ وہ کن چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو، ایک تو آپ نے بتایا کہ علم کے ہتھیار سے اپنے آپ کو مسلح کریں، مزید یہ کہ ان کو روزگار کیسے کن مواقع پیدا ہونے چاہیے تاکہ جو ہے نا ان کے اندر ایک خود کفالت آئے اور ان چیزوں سے وہ دور ہو سکیں۔ تو روزگار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے، وہاں پر کون سے مواقع ہیں جو کشمیری نوجوانوں کو روزگار وہ ان کو ملے اور ان چیزوں سے وہ اپنے آپ کو ایک بہتر نوجوان بنا سکیں؟ دیکھیے بھائی جان، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جو جہاد کی ہم بات کر رہے تھے نا، تو آپ نے بھی جو کہا کہ ایک حدیث اکثر سنائی جاتی ہے کہ غزوہ ہند ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کا نام لیا اور حدیث میں اس کا ذکر ہے اور ایک لشکر آنے والا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں سے میرا بھی کوئی اتفاق نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کے میں خلاف ہوں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دین میں کچھ اضافی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے میں بہت خلاف ہوں۔ دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کشمیر میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں، جو مسلح جد و جہد کرتے ہیں، اس میں جو سب سے بڑا جو اس میں رول ہے وہ حریت رہنما ہے، چاہے وہ سید علی گیلانی صاحب ہوں، میر وائز عمر فاروق ہوں، یا پھر وہ یاسین ملک صاحب ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھنے پڑے گی کہ جو میر وائز عمر فاروق صاحب ہیں وہ ایک وہاں مسجد کے امام بھی ہیں۔ اور آپ مجھے یہ بتائیں، آپ بھی ایک اسلامک اسکالر ہیں، اچھے جانکار ہیں، کیا مساجد کے اندر سیاسی گفتگو کرنا اسلام میں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ ممبر رسول پر کھڑ کر سیاست کی دنیا داری کی باتیں کریں، وہاں پر لوگوں کو آپ ابھاریں کہ نہیں آپ نے یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے؟ ممبر رسول کس لیے ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ لوگوں کو بتاؤ، صحابہ کا کردار بتاؤ، قرآن کا ترجمہ بتاؤ، یہ ساری چیزیں آپ بتاؤ، لوگوں کو دین کی طرف راغب کرو۔ حالانکہ اپوزٹ ہوتا ہے اس کا کہ جب میر وائز عمر فاروق صاحب ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں وہ صرف ہندوستان اور پاکستان کی باتیں کرتے ہیں۔ پہلی بات اس سے میں اس سے اتفاق نہیں رکھتا ہوں۔ دوسری بات، جو کشمیر کے جو نوجوان ہیں ان کی جو روزگار کا آپ نے ذکر کیا، اس کی بہترین مثال ہمارے پاس جو ابھی فارمر آئی اے ایس ڈاکٹر شاہ فیصل صاحب ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے پہلے آئی اے ایس ایک اسٹوڈنٹ نکلے شاہ فیصل، اور اس کے بعد کم سے کم 6 یا 7 لوگوں نے آئی اے ایس کیا۔ جب ڈاکٹر شاہ فیصل نے آئی اے ایس ٹاپر کیا تو لوگوں کے دلوں میں ایک امنگ ہوئی، ایک خواہش ہوئی کہ یار مجھے بھی آئی اے ایس بننا ہے۔ ہندوستان میں آئی اے ایس ایک بہت بڑا رتبہ ہے، تو لوگوں نے کیا۔ لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر جو نوجوان ہیں ان کو ابھارا جاتا ہے کہ جی آپ نے جہاد کے لیے تیار ہونا ہے۔ جیسے مان لو میں جہاد میں چلا گیا، ٹھیک ہے، میں نے بندوق اٹھا لی اور میں ٹریننگ کر کے جب انڈیا میں آتا ہوں اور وہاں پر آ کر میں جب اپنے علاقے میں گشت کروں گا اور میں جا کر آپ کے گھر میں گھس جاؤں گا، اب جب فوج آئے گی یا ہندوستان کی جو پولیس آئے گی، اس نے آ کر یہ تھوڑی دیکھنا کہ یہ گھر کس کا یا اس کا مالک کون ہے۔ اس نے پہلے 1-2 بار اناؤنسمنٹ کرنا ہے کہ بھیا آپ باہر آ جاؤ، سلنڈر ہو جاؤ، ہتھیار ڈال دو، آپ کی زندگی کا مسئلہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ میں بولوں گا جی نہیں مجھے نہیں آنا ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا ہے جناب کہ میں جس کے گھر میں ہوں
اس کا پورا گھر میرے جہاد کی وجہ سے جلایا جاتا ہے، اس کی پوری پراپرٹی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو کشمیر کا سب سے بڑا روزگار ہے، جو کشمیر کی انڈسٹری ہے، وہ فروٹ ہے، سیب، ہر طرح کی چیزیں کشمیر میں ہوتی ہیں۔ آپ اس وقت کشمیر کا اگر دورہ کریں گے جناب، ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں کو جو سیب کے باغات تھے وہ جلا دیے، کاٹ دیے۔ کیوں؟ صرف ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو جہاد کے نام پر پورے کشمیر کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں آپ جب جنگلوں میں جائیں گے، جو بڑے بڑے جنگل ہیں ان کو اس وقت ہندوستان کی آرمی کاٹ رہی ہے۔ کیوں کاٹ رہی ہے؟ ان کو اوپر سے آرڈر ہے کہ یہ لوگ آ کے جنگلوں میں چھپتے ہیں، پھر لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں۔ ایک غریب انسان جس کے پاس ایک وقت کی روزگار مہیا نہیں ہے، روٹی کھانے کو ترس رہا ہے، اس کا اگر مکان جل جائے، آپ بتائیں مجھے وہ کیا کرے گا؟ اس کے مکان کا معاوضہ نہ پاکستان دینے والا، نہ ہندوستان دینے والا، نہ ریاست جموں کشمیر دینے والی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گویا کہ ایک شخص نے جہاد کے نام پر ایک پورے کنبے کو، پوری نسل کو برباد کر دیا نا۔ مکان بنانے میں انسان کی آدھی زندگی گزر جاتی ہے اور 10 منٹ میں اس کو جلا دیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کے میں خلاف ہوں کہ بھئی آپ نے اگر کشمیر کا مسئلہ ہے، میں ہر بار کہتا ہوں ہے، لیکن اس کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بندوق اٹھائیں اور اپنی وجہ سے اپنے مقصد حل کرنے کے لیے آپ کسی غریب شخص کا مکان جو ہے وہ توڑوا دیں یا جلوا دیں۔ جہاں تک تعلق ہے گیلانی صاحب کا، آپ گیلانی صاحب کا دیکھ لیں، کشمیر میں ان کا مکان، جموں میں ان کے مکان، دلی میں ان کی کوٹھیاں، ان کے داماد، ان کے بچے سب فورن میں رہتے ہیں، اچھے اچھے بزنس ہیں، لکھائی پڑھائی کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی بچہ جہاد میں نہیں، میر وائز عمر کا کوئی بچہ جہاد میں نہیں، یاسین ملک کی کوئی فیملی جہاد میں نہیں۔ سب یہ انہوں نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کو یہ بھڑکاتے ہیں اور جہاد کی طرف ڈھکیلتے ہیں۔ ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا حضرت، کہ کشمیر کے جتنے بھی اچھے اچھے لکھے پڑھے لوگ ہیں یا بڑے بڑے پیسے والے ہیں، اگر آپ دلی میں جائیں گے، دلی کے اندر جتنے بھی بڑے ہوٹل ہیں، 5 سٹار ہوٹل ہوں، 4 سٹار ہوں، 7 سٹار ہوں، ان سارے ہوٹلوں کے اندر جو اچھے اچھے کشمیری رئیس ہیں، ان کی وہاں پر دکانیں ہیں، ان کے وہاں پہ بزنس ہیں، وہ وہاں پہ سیٹل ہیں۔ کیا ان لوگوں کو جہاد کرنا نہیں آتا؟ ان کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، وہ کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک عوام کا نقصان ہے، یہ قوم کا نقصان ہے۔ میں ہرگز اس چیز سے کبھی انکار نہیں ہوا کہ کشمیر کا مسئلہ کوئی نہیں ہے، کشمیر کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یو این او میں یہ بات چل رہی ہے، ہندوستان کی حکومت نے خود اس چیز کو مانا ہے، جو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم تھے انہوں نے بھی اس چیز کو لکھ کے دیا، ساری قراردادیں موجود ہیں۔ لیکن اس کا حل جو ہے وہ ایک سسٹم سے ہمیں نکالنا پڑے گا، ایک ڈائلاگ جو ہے شروع کرنا پڑے گا، بات چیت شروع کرنی پڑے گی۔ ہماری جو عوام ہے یا ہمارے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں، ان کی بھی اس میں بہت بڑی خامیاں ہیں کہ انہوں نے کبھی اس چیز پر ہندوستان یا پاکستان حکومت پر دباؤ نہیں بنایا۔ صرف یہی نعرے لگتے رہے کہ بس کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر آزاد کرانا ہے۔ یہ حقیقت میں کبھی بیٹھ کر اس چیز پہ بات نہیں ہوئی۔ کل کی میں آپ کو بات بتاؤں، کل ہندوستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ کشمیر گئے ہوئے تھے دورے پر۔ تو وہاں پہ کیا ہوا، اکثر یہ ہوتا ہے کوئی بھی جب منسٹر آتا ہے تو وہاں پر ہمیشہ بلیک ڈے منایا جاتا ہے اور کالے جھنڈوں سے اس کا سواگت کیا جاتا ہے۔ حالانکہ طریقہ یہ ہے کہ آپ کو بات چیت کرنی ہے، آپ عوام کے جو لیڈر ہیں ان کو آگے بھیجو، بھائی وزیر اعظم آیا، بات کرو بیٹھ کے۔ تو کالے جھنڈے دکھانے سے کیا ہوگا؟ پچھلے 70 سالوں سے کتنی نسلیں کشمیر کی ختم ہو گئی ہیں، کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے۔ لیکن آج تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوا، اسی وجہ سے نہیں ہوا کہ اس میں ہماری یہ بہت بڑی خامی ہے کہ ہم بات چیت کر کے راضی نہیں ہیں۔ جب تک ہم بات نہیں کریں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دوں کہ ہمارے جو پنجاب کے ایک نوجوت سنگھ سدھو جی ہیں، تو وہ جب پاکستان گئے عمران خان سے ملنے کے لیے، وزیر اعظم جب بنے، ان کے دوست بھی ہیں، تو انہوں نے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا۔ جب بات چیت کا سلسلہ شروع کیا تو ان کے لیے جو کوریڈور کرتارپور کا جو راستہ ہے جہاں پر سکھوں کا گردوارہ ہے، اس راستے کو کھول دیا گیا۔ تو اگر کرتارپور کوریڈور کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کشمیر کا مسئلہ تو مجھے نہیں لگتا کوئی اتنا بڑا مسئلہ جو حل نہ ہو سکے۔ تو اچھا، یہ بڑا بات چیت مسئلہ ہر نہیں چیز کا حل ہے۔ یہ آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کو بڑا مسئلہ بنایا گیا؟ بنایا گیا نا، دیکھیں نا، میں آپ کو بتاؤں نا کہ امریکہ سپر پاور طاقت ہے، اس نے بھی طالبان سے بات چیت کی۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ امریکہ نے طالبان سے بات چیت کی اور اپنے ایک فوجی کو ان سے چھڑا کر لے گیا، حالانکہ وہ سپر پاور طاقت ہے۔ تو خیر، وہ تو جب سجاد بھائی جو ان کے بنائے ہوئے، یہ جو طالبان ہیں تو خود شروع میں انہوں نے رشیا کے خلاف ان کو قائم کیا اور پھر آج انہی سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک صاف نظر آتی ہے کہ ایک گیم چلتی ہے، لیکن کشمیر تو چونکہ وہاں مطلب پر ایک بڑی آرمی موجود ہے اور 70 سال ہو گئے، اس کو آپ اس کے ساتھ تو نہیں میچ کر سکتے، معذرت کے ساتھ۔ نہیں، میچ نہیں کر رہا، میچ نہیں، میں ایگزامپل دے رہا ہوں۔ مطلب میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم بات چیت کا سلسلہ شروع نہیں کریں گے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے گولہ باری جو ہے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں،
जब पाकिस्तान से गोलाबारी होती है मरता कौन है? पाकिस्तान की जितनी भी फायरिंग होती है वो कश्मीर में आके गिरती है। ना कभी वो दिल्ली में जाके गिरी, ना कभी राजस्थान में गिरी, ना कभी मुंबई में गिरी, ना किसी और रियासत में। पाकिस्तान अच्छा। से जब भी गोलाबारी होगी कश्मीरी मरेगा, कश्मीर से जब भी गोलाबारी होगी फिर भी कश्मीरी मरेगा। इस बात को हमें सोचना है, ना कि हमें और मसाइल में उलझना है। हमें यह सोचना है कि दोनों तरफ कश्मीरी मर रहा है। आजाद कश्मीर के आप हालात देख लें क्या है, वहां पे भी हमेशा जब भी यहां से फायरिंग हुई है, हिंदुस्तान की जो आर्मी है इसकी जब फायरिंग होती है तो इसकी गोली कभी कराची में नहीं गिरती, लाहौर में नहीं गिरती, या एबटाबाद में नहीं गिरती, वो हमेशा आजाद कश्मीर में गिरती है। तो जी। इस चीज को हमें सोचना है कि दोनों तरफ जो जुल्म की चक्की है उसमें सिर्फ कश्मीरी गिर रहा है। मसला यह है, इस बात को हमें समझना है। अब जो हमारे रहनुमा हैं कश्मीर के, वो भी इसमें बहुत ढीले हैं, उन्होंने भी कभी ये सिलसिला नहीं शुरू किया। अगर बातचीत का सिलसिला हो तो मसाइल हल हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज बात करेंगे तो कल हल हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। हर चीज का टाइम है, सिस्टम है। अगर उसको सिस्टम में लाया जाए, बातचीत का दौर शुरू किया जाए, तो उम्मीद है कि कुछ मसाइल हल हो सकते हैं। मेरा ये मानना है, बातचीत हर चीज का हल है। वेपन, गोली, बंदूक किसी चीज का हल नहीं है, और कभी इसमें कामयाबी नहीं है, जुल्म है बस। अच्छा, मैं आप मुझे वाहिद पहले कश्मीरी मिले हैं, और जो जो मतलब इस तरह की आप कह रहे हैं कि यार अमन होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए, और बहुत अच्छी आपकी सोच है। तो बहरहाल ये तो फैसला तो वहाँ के आपके लोग ही करेंगे, कश्मीर के लोगों का ही हक है बिल्कुल। हम पाकिस्तान के अंदर हैं, हमारी सियासत के अंदर कश्मीर के लोग कोई मुदाखलत नहीं करते। हम उनसे नहीं पूछते कि भाई आप बताओ कि हमें क्या फैसला करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो फिर आप लोगों के फैसले के अंदर, यानी कश्मीर के लोगों के अंदर, हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम कोई फैसला करें। तो ये तो एक दुनिया की एक बड़ी एक हकीकत है। मैं एक चीज यहां पर अर्ज करना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें। मैंने पहले भी बारहा इस चीज को कहा, इससे बहुत से लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। मैंने हमेशा एक चीज कहा है, ये बात दुनिया जानती है। जैसे कहा जाता है हर जगह कि पाकिस्तान में जो हाफिज सईद साहब हैं वो यहाँ आतंक फैलाते हैं, वो यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वहां से पैसा दिया जाता है। अगर हम इस बात को सच मान लें कि यही बात है, मेरा कहना यह है कि हाफिज सईद साहब जो है उनको ये दिखता है कि भाई कश्मीर का मजलूम जो है वो मारा जा रहा है। उनके मैंने ये बयान भी सुने कि कश्मीर में अजानों पर पाबंदी है, वगैरह वगैरह। मैंने उनसे पहले भी दो तीन अच्छा, वीडियो आप में बताएं गुजारिश कश्मीर की। में अचानक कोई पाबंदी है? देखें जी, हजरत मेरी उम्र है इस वक्त 31 साल मेरी उम्र हो चुकी है। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि कश्मीर की किसी मस्जिद में अजान पर पाबंदी हुई हो, इल्ला कि पिछले साल, ये 2016 की बात है, सॉरी, जब बुरहान वानी मारा गया था, उस वक्त की ये बात है कि जब कश्मीर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे, तो जो कश्मीर की जामा मस्जिद है जहां पर मीर वाइज उमर फारूक जहां पर वाज देता है, उस मस्जिद को ताला लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? कि मीर वाइज उमर फारूक जब वहां जाते हैं तो वो खुतबा जुमा जो है उसकी बजाय वो सियासी बातें करते हैं कि ये हो गया और वो हो गया, तो उस वजह से मस्जिद को बंद किया गया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने तकरीबन 96, 97, 98, 99, 2000, 2004 तक की मिलिटेंसी मैंने देखी है, और मैं कश्मीर में था। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मस्जिद पर पाबंदी लगाई गई हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना ना देखा। तो मैं ये नहीं, अर्ज हम कर तो रहा यहाँ था पर कि ये जो सुनते हैं सजाद भाई के मस्जिदों के ऊपर पाबंदी है, मस्जिद वहां पर जो है ना वो उसकी स्पीकर जो है ना वो क्या करते हैं, आप अल्लाह अकबर नहीं कह सकते, और इसी तरह घरों से निकाल दिया जाता है, खवातीन की इज्जत दरी, असमत दरी की जाती है, बच्चियों की असमत दरी की जाती है। और जनाब अली वहां पर नौजवानों को जिस तरह फिरौन का तरीका था कि वो युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, तो वगैरह वगैरह के वो बच्चों को, तो पूरा यानी फिरौनी मुआशरा है वहां पर। तो हम तो अपने उलमाए किराम हमारे जुम्मे के दिन तकरीरों में यही कहते हैं, और आज के दिन जो रैलियां निकली उसके अंदर यही होगा, और यही वो बातें करते हैं। आप बताएं कि ये सही है या गलत है? देखिए हजरत, मैं आपको एक बात बताऊं, जान खुदा के आगे देनी है। मुझे किसी भी शख्स का डर नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कहूंगा तो मुझे कोई धमकी मिलेगी। मैंने हमेशा इस चीज को कहा है और आज भी कह रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है, मेरा ईमान है धमकियां इस सजाद भाई चीज पर बहुत कि मिल रही। धमकियां धमकियां जो है ना वो तो ये देते हैं, जो करना है भाई क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा गोली मारेंगे ये लोग ना, गोली मार दें, ठीक है। हम तो भाई मैं अली वाले हैं, ठीक है। मैं तो अपनी जो है ना वो अपने सामने एक ही शख्स को रखता हूँ, इमाम अली को, कि उन्होंने जो है ना वो कभी हक बात करने से, उन्होंने फरमाया कि कुलिल हक वलो मुर्रा, हक को अगरचे कड़वा हो, उन्होंने फरमाया कि आप अपने रास्ते पे चलो, ये ना देखो कि ज्यादा कसरत कहाँ पर है, आप अपने अगर हक पर हो तो आप चाहे अकेले जा रहे हो तब भी ठीक है। तो ये इन धमकियों से तो माशाल्लाह ना आप डरते हैं,
نہ ہم ڈرتے، ہم تو یہاں پر نہ کسی کو کم دکھانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ جو میڈیا جو ہمارے سامنے جو ہمارے سروں کے اوپر، جو عوام کی سروں کے اوپر سوار رہتا ہے اور ان کو بھڑکاتا ہے، نوجوانوں کو ایکسٹریم بناتا ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹریم کیسے بنتے ہیں؟ ایکسٹریم ایسے بنتے ہیں کہ فوٹیج لگا دی جاتی ہیں. ابھی پچھلے دنوں پہ واٹس ایپ کے اوپر فوٹیج چل رہی تھی کہ جی چائنا کے اندر قرآن پاک جلائے جاتے ہیں. میں نے گوگل پہ سرچ کیا تو گوگل کہہ رہا تھا کہ بھائی یہ تو سعودی عرب کے اندر ایک مسجد کے اندر جو ہے اس طرح واقعہ ہوا تھا اور اس کی تصویریں ہیں. اس کا چائنا کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا. تو یہ آج کا نوجوان باشعور ہے، گوگل کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، چیزیں اس سے سامنے آ جاتی ہیں. تو ہمارا جی صرف مقصد یہ ہے جو ہے نا، اور کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیے، میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں کہ میرا اس چیز پر ایمان ہے کہ وہ پروردگار جو سارے جہانوں کو چلاتا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، ہماری جان بھی وہی لے سکتا ہے. اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا. میں نے بارہا اس چیز کو کہا ہے، جہاں تک تعلق ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا میڈیا میں، چاہے وہ انڈین میڈیا ہو، پاکستانی ہو، کسی بھی ملک کی ہو، کہ کشمیر میں مسجدیں بند کر دی، لاؤڈ سپیکر اتار دیے، بچوں کو نکال دیا گھروں سے، یا ریپ ہوا. میں ایک چیز آپ کو صاف کہوں، جو بات حق ہے وہ کرنی چاہیے. جہاں تک ریپ کا تعلق ہے، یہ ایک زمانے میں ہوا تھا، کشمیر میں ایسے حالات پیدا ہوئے تھے بالکل. اور جو مسجدوں کی بات ہے وہ سراسر جھوٹ ہے. سجاد بھائی، جو یہ ریپ بچوں کا کہاں نہیں ہو تعلق، رہے؟ ننی زینب کا واقعہ یہ کشمیر میں تھا یا پاکستان میں ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ یہ زین یہ یہ بالکل کہاں پر نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل میں آپ کو وہی عرض کر رہا ہوں نا. تو یہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ وہاں پر مارا، دیکھو میں بھی بہت چھوٹا سا تھا جب ملٹنسی شروع ہوئی تھی، میں کشمیر میں رہا ہوں. حالانکہ میں نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ کشمیر سے باہر گزارا، لیکن آتا جاتا رہا، آنا جانا لگا رہا. تو اس ٹائم اس طرح کے کچھ تھوڑے سے واقعات پیدا ہوئے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اب اس وقت آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں، آپ کا گھر کراچی میں ہے جناب. جی جی. میں انڈیا سے چل کر کراچی میں آتا ہوں اور آپ کے گھر پہ قبضہ کرتا ہوں کہ جناب یہ گھر میرا ہے، تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ بالکل. سوچنے والی بات ہے نا. تو اس طرح کے آپ جب ایک ایسے شخص کو اپنے گھر میں پناہ دو گے جو آپ کی دنیا بھی تباہ کر رہا ہے، جو آپ کے دین پر بھی ڈاکہ ڈال رہا ہے، جو آپ کی عزت پر بھی ڈاکہ ڈال رہا ہے، جو آپ کے ملک کے خلاف ہے، اس کو اگر آپ اپنے گھر میں پناہ دو گے تو آپ کو کون بخشے گا؟ سوچنے والی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو پاکستان سے کچھ لوگ یہ جو حریت ہے یا جو مسلح جدوجہد ہے، اس کو جو لوگ ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا، میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر آپ پاکستان میں، آپ یہ کہتے ہو کہ کشمیر میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلانے کو مار دیا، آپ کو پاکستان کے حالات نظر نہیں آتے ان لوگوں کو؟ دیکھو پاکستان میں پاکستان کو کوئی برا نہیں کہہ رہا، ہر ملک میں یہ چیزیں. پاکستان میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو دن کو پٹری پر سوتے ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کو سامان نہیں ہے. مطلب کتنی ایسی مائیں، بچیاں، بیویاں ہوں گی کہ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. یہ ایسے حالات انڈیا میں بھی ہیں، ایسے حالات بنگلہ دیش میں بھی ہیں. لیکن کہنے کا مثال ہے، ہمارے یہاں پہ ایک دیسی کہاوت ہے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ کار عذاب تے بار ثواب. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے گھر میں، میرے وطن میں کسی شخص کو تکلیف ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں پہلے اس شخص کی مدد کروں. کسی کے پاس گھر نہیں ہے، اس کو مکان بنا کے دوں. کسی بچی کی شادی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کی شادی کرواؤں. کوئی شخص لاچار ہے، مریض ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کا علاج کرواؤں. لیکن یہ ساری چیزیں نہ سوچتے ہوئے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی ہمیں کشمیر کو آزاد کروانا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، میں دلی میں تھا. میرا ایک پیشنٹ بیمار تھا، اس کی یہ جو گردہ ہوتا ہے نا، کڈنی جس کو ہم بولتے ہیں، اس کا ٹرانسپلانٹ تھا. تو انڈیا میں ایک بہت مشہور ہاسپٹل ہے سر گنگا رام دلی میں، جس میں پوری دنیا سے لوگ وہاں علاج کروانے آتے ہیں. وہاں پر کم سے کم مجھے 10 پاکستانی ملے اور اس میں سے 6 یا 7 پٹھان تھے. تو میں نے ان سے اچھا. پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ یہاں پر، آپ پاکستان سے یہاں علاج کروانے کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے مجھے یہ جواب دیا کہ اس نے بولا بھائی پاکستان میں ایک تو تھوڑا سا ہمیں مہنگا پڑتا ہے، یہاں پہ سستا ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اتنا اچھا ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا جتنا اس ہاسپٹل میں ہوتا ہے. ہم نے پہلے بھی یہاں سے کروایا، یہ علاج کامیاب ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جس علاقے کا، جس ملک کا یہ حال ہو، وہ دوسرے ملک کو مطلب آزاد کرنے کی بات کرے تو یہ مجھے، میری کھوپڑی سے باہر ہے یہ بات کہ بھئی اگر میں کشمیری ہوں تو میرے کشمیر کے حالات یہ ہیں کہ میرے لوگ مر رہے ہیں، میرے لوگ بھوکے ہیں، میرے لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے، اور میں کشمیر کا ذمہ دار ہو کے میں جا کے بنگلہ دیش کو سپورٹ کروں. تو یہ پھر وہی بات ہوگی نا کہ کار ہے عذاب تو بار ثواب. تو ان ساری چیزوں سے میرا ذہن بہت کھٹکتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. میں اگر کشمیری ہوں، مجھے سب سے پہلے اپنے علاقے کو دیکھنا ہے، اپنے لوگوں کو دیکھنا ہے، اپنے لوگوں کی روزگار کو دیکھنا ہے، اپنے بچوں کی پڑھائی کو دیکھنا ہے. آنے والا جو بچوں کا مستقبل ہے، جو نسلوں کا مستقبل ہے،
उसको देखना है कि मेरे बच्चे कल क्या करेंगे, मेरी नस्ल कल क्या करेगी, मेरा कश्मीरी कल क्या करेगा। लेकिन अगर मैं इन सारी चीजों को छोड़कर अपना नाम कमाने के लिए, अपनी वाह वाह कराने के लिए मैं जाके बांग्लादेश को या किसी और छोटे मुल्क को सपोर्ट करूं और लोगों से चंदा मांगूं कि वहां पे लोग मर रहे हैं, ये गलत है। पिछले साल की बात है, मैंने एक पाकिस्तान के एक पेज पे एक पोस्टर देखा कि बकरा ईद के वक्त की बात थी। उसमें लिखा हुआ था कि आपने जितने भी मतलब ईद की जो कुर्बानी की खाले वगैरह हैं वो यहाँ पर जमा करवाएं, ये सारा माल कश्मीर भेजा जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे भाईजान, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, आप यकीन नहीं करोगे, बहुत है। कश्मीर के अंदर इतना पैसा है, कश्मीर में इतना पैसा है, आप यकीन नहीं कर सकते। हम्म। लेकिन उसको मतलब उसको बर्बाद करने के लिए, वो जो इंडस्ट्री है कश्मीर की, उसको बर्बाद करने के लिए बहुत बड़े हाथ हैं इसके पीछे। कश्मीर में सेब कश्मीर में होता है, मतलब बहुत सारे इस तरह के फ्रूट होते हैं। और फिर कश्मीर का जो टूरिस्ट है, इस अरसे में तो टूरिस्ट आना बंद हो गया, हालात खराब हैं, लेकिन जो कश्मीर का टूरिस्ट था, एक कश्मीरी सिर्फ 6 महीने उसने कमाना और साल 1.5 साल बैठ के खाना, इतना पैसा कश्मीर में। लेकिन कुछ इस तरह के अनासिर हैं जो इसको बर्बाद करना चाहते हैं। बहरहाल मैं तमाम दोस्तों से, चाहे वो इंडिया के हैं पाकिस्तान के हैं, उनसे यही गुजारिश करूंगा कि अपना जो प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है, उसको बनाए रखें और हुकूमतों को इस चीज पर मजबूर करें कि वो बातचीत करें और बातचीत करके इन सारे मसाइल को हल करें। इसमें ही हमारी कामयाबी है, वरना कुछ नहीं है। ये मारा मारी 70 सालों से आ रही है, आज तक कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या होने वाला है, मेरा इतना ही कहना है। और बस नाज़रीन, मैं ये ज्यादा हमारे लंबी बात साथ ना करूंगा। सज्जाद सज्जाद अहमद साहब हैं रियाज से, और ये इनका ताल्लुक पूंछ से है, श्रीनगर, और जिसको मकबूला कश्मीर भी कहा जाता है, हमारे साथ थे और बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे और बड़े खुले लफ्ज़ों के अंदर अपने माफ़ी ज़मीर का इजहार कर रहे थे, जो वो सोचते हैं, जो उनके बाद जो जिस तरह के हालात हैं उसको हमारे बड़ी तफसील और डिटेल के साथ बता रहे थे कि क्या वहाँ पर गुजरती है लोगों पर और क्या हकायक हैं। तो नाज़रीन, असल में हमारा मकसद ये है कि दुनिया के अंदर अमन हो, गुफ्तगू हो, लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ डायलॉग करें। कुरान मजीद में हमें हुक्म दिया गया है कि हम बजाय अपने दुश्मन को, चाहे वो दुरुस्ती क्यों ना हो, उसको गाली देने के उसके साथ गुफ्तगू करें। वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, कि हम उनके साथ मुजादला करें, उनके साथ गुफ्तगू करें और बहस करें। और जो बहस करते वक्त नाजरीन, कुरान मजीद का एक और उसूल भी है, वो ये है कि हम बजाय खुद अगर जब हक पर भी हों, हम अपने आप को हक पर भी समझे, लेकिन सामने वाले को हम ये ना समझे कि वो बिल्कुल टोटल और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गलत है। बल्कि हमारा तरीका ये होना चाहिए कि वह इन्ना लाला हुदन और अला दलाल मुबीन, के हम या जो है ना हिदायत पर हैं, या जो है ना इन्ना लाला हुदन व इयाकुम, कि तुम या हम जो है ना हिदायत पर हैं या गुमराही के ऊपर हैं। इसका फैसला हम नहीं करेंगे, इसका फैसला जो है ना वो अल्लाह ताला करेगा कि कौन क्या है। बहरहाल गुफ्तगू करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ डायलॉग करना चाहिए, एक दूसरे के साथ बातचीत होनी चाहिए। और ये जो कश्मीर का मसला है, काफी अर्थ जो है ना वो नस्लें बीत गई हैं जनाब। और जो है वो जो हम ये सुन रहे हैं मसला कश्मीर, मसला जो जब से जो है वो बचपन से अभी तक सुन रहा हूँ कि भाई मसला कश्मीर। अल्लाह ताला हम मुसलमानों की जिंदगी से मसले निकाले, मसला फलस्तीन निकाले, मसला कश्मीर निकाले, उसके हल निकाले और हम दुनिया के अंदर आगे जाएं। कभी हम ये सुने कि भाई तरक्की है पाकिस्तान, कभी हम ये सुने कि जो है ना वो शौकत है कश्मीर, कभी हम ये सुने कि जनाब अली, मतलब हम ये सुने कि पावर पावर का लफ्ज भी हमारी जिंदगी के अंदर मुसलमानों की जिंदगी में आनी चाहिए। ये क्या बस हमारी जिंदगी में सिर्फ मसले ही भरे हुए हैं, और इसका क्या, उसका जो है ना वो बस हम ही जो है दुनिया के अंदर इसके शिकार होते रहते हैं। और जो लोग हमारी सरबराही करते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई हम इस मसले को हल करेंगे, और हम जो है ना इस मसले के दावेदार हैं, हम उनकी जिंदगी में तो कोई कुर्बानी नजर नहीं आती। कुर्बानी तो गरीब दे रहा है, कुर्बानी तो आम कश्मीरी देता है, आम पाकिस्तानी देता है, कुर्बानी तो उसके घर वाले देते हैं। और जैसा कि हमारे भाई सजाद भाई ने बताया कि ये जितनी भी जो हमारे सामने नजर आते हैं, ये वो ए से लेकर जेड तक, अलिफ से लेकर या तक, जो बड़े जितने भी हैं, इनकी तो कोठियां, इनकी तो जिंदगी याश। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब की नियतों को जानता है। इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा बिल्कुल लिकुल्लि बिल्कुल। इम्रिइन मा नवा वमन कानत हिजरतु इला दुनिया अव इम्रातिन युसीबुहा फहिजरतु इला मा हाजर अलैहि वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतु इलल्लाहि व रसूलिही, कि अल्लाह और उसके रसूल के लिए जो काम करेगा उसका अल्लाह के रसूल के लिए शुमार होगा। जो अपने लिए, किसी औरत के लिए, अपने नफ्स के लिए कोई काम करेगा, अपनी शोहरत करेगा, उसकी उसका काम उसी जगह तक रह जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको इखलास नसीब फरमाए, मुसलमानों के मसाइल हल करे, कश्मीरी भाइयों को आज़ादी दे
اور ان کو ترقی دے، ان کو جو ہے نا وہ امن، شانتی، پیار، محبت اس خطے کے اندر، اس دھرتی کے اندر آئے، پاکستان اور انڈیا، ہندوستان ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کے قریب آئے، اور لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ جناب علی بات چیت ہونی چاہیے۔ سجاد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آخر میں آپ کچھ کہنا چاہتے ہوں تو پلیز 1 منٹ میں کہہ دیجیے گا، اگر نہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت بہت بہت شکریہ۔ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے، یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے، تمہارے اوپر تم جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے۔ میرا جتنے بھی دوستوں نے مجھے سنا ہے، آپ کو سنا ہے، یا جتنے بعد میں سنیں گے، ان سے میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیں، عوام کبھی بھی کسی کے خلاف نہیں ہے، وہ ہندوستان کی عوام ہو یا پاکستان کی عوام ہو، وہ ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں، اپنے معاملات کو درست کریں۔ یہ ایک جو ہے سیاسی معاملات ہیں، ہندوستان اور پاکستان کی گورنمنٹ کو بیٹھ کر یہ مسائل حل کرنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے، جو میں نے اس میں سوچا ہے، سمجھا ہے، کہ یہ دونوں ملکوں کی ملی جلی بھگت ہے، دونوں کی سیاست ملی جلی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں ان دونوں کی کہیں نہ کہیں کوئی روزی روٹی چل رہی ہے جس کو یہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر یہ مسئلہ کشمیر ختم ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گی، یہ جو سیاست دان ہیں ان کی روٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو بہرحال میرا یہی پیغام ہے، اور میری خواہش ہے کہ اگر کبھی وقت ملا تو میں پاکستان جاؤں گا انشاءاللہ ٹورسٹ پہ، اور وہاں ملیں گے، لوگوں سے بات چیت کریں گے، اور اگر اللہ نے موقع دیا تو وہاں کے حکمرانوں سے بھی ملیں گے۔ اور ہم زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے، ایک عام انسان ہے، ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کریں کہ بھیا بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں۔ اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ہندوستان کے، ان سے بھی ہم کہیں گے کہ جناب اس مسئلے کو آپ حل کریں۔ یہی میرا پیغام ہے سب کو، اور سب سے میری گزارش ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں گے۔ باقی والسلام، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔